उनके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हिदाया कुरान क्लास में दौराए कुरानी इंसाइक्लोपीडिया में तमाम शुरकाए क्लास और तमाम दोस्त अहबाब को खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हम दौराए कुरानी इंसाइक्लोपीडिया के सिलसिला में बहुत अहम मौजू अल अखलाकुल हसना इसका मुताला कर रहे हैं। तो अल अखलाकुल हसना यानी हुस्ने अखलाक, आला अखलाक के ज़ैल में इसकी जितनी किस्में हैं, यानी आला अखलाक के तहत क्या क्या मौज़ूआत आते हैं, उन पर अलग अलग हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हुस्ने अखलाक के हवाला से एदादुल वसाइक लिल अमानती खैरुन। एदाद का मतलब है तैयार करना, अल वसाइक दस्तावेज़ात यानी गवाही के तौर पर, एक सनद के तौर पर कुछ लिख लेना, दस्तावेज़ बना लेना। तो दस्तावेज़ात तैयार करना लिल अमानती, अमानत के लिए खैरुन बेहतर है। तो किसी से कोई अमानत ली जाए या कोई अपनी अमानत किसी के पास रखे या कर्ज़ ले और दे, तो उस वक्त कुरान करीम का हुक्म ये है कि हुस्ने अखलाक ये है कि उस सारे मामला को लिख लिया जाए और गवाहों की मौजूदगी में लिखा जाए। मर्द हो तो 2 गवाह हो, और अगर 2 मर्द मुयस्सर ना हो तो 1 मर्द और 1 मर्द की जगह 2 ख़वातीन को गवाह बनाया जाए। वह इसके अंदर कुरान हमें ये दर्स दे रहा है, ये अखलाकी तरबियत हमारी फरमा रहा है कि अपने मामलात को हमेशा दुरुस्त रखो। अब अगर दस्तावेज़ नहीं होगी, कोई लिखा हुआ, कोई हमारे पास एक अथॉरिटी नहीं होगी, तो फिर कोई भी फ़साद पैदा हो सकता है। कर्ज़ लेने वाला मुकर भी सकता है और कर्ज़ कम भी कर सकता है, उसमें से घटा भी सकता है, नुकसान भी, किसी का भी नुकसान हो सकता है। तो हुस्ने अखलाक ये है कि मामलात को दुरुस्त रखा जाए, और जब कर्ज़ या अमानत का लेन देन किया जाए तो उसको दस्तावेज़ की सूरत में ज़रूर रखा जाए। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान सूरतुल बकरा में सूरत नंबर 2 और आयत नंबर 282। ये एक लंबी आयत है जो कर्ज़ के बारे में है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब यहाँ पर भी देखें कि अखलाकी हसना की हर बात का दर्स देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिताब सिर्फ मोमिनीन से फरमा रहे हैं, ईमान वालों से, जिनको ईमान की दौलत से नवाजा है। तो अल्लाह पाक का हुक्म है कि जो ईमान वाले हैं उनका अखलाक हमेशा बुलंद रहे, वो हुस्ने अखलाक के पैकर बन जाएं। मोमिन जो है उसकी सिफ़त ही ये है, उसकी पहचान ही ये है कि वो हुस्ने अखलाक का पैकर है, और हुस्ने अखलाक का हर पहलू उसकी ज़ात में मौजूद होना चाहिए। ये कुरान का हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। तो अपने मामलात की दुरुस्तगी जो है ये हुस्ने अखलाक का सबसे अहम पहलू है। तो इस तवील आयत के अंदर अल्लाह पाक फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा जब तदायनतुम, जब तुम कर्ज़ का मामला करो, आपस में कर्ज़ का मामला करो, बिदैनिन, कर्ज़ का, तदायनतुम इसके अंदर भी कर्ज़ का मानी आ रहा है,
دین سے یہ فعل بنا ہے، تداینتم بدین، کہ تم قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، اکتبو یہ بھی فعل امر ہے، لکھ لیا کرو، ہو اس کو، یعنی جو قرض کا معاملہ تم نے کیا ہے، کہ کسی سے قرض لیا ہے اور دینے والے نے دیا ہے، تو اس کو ایک وثیقہ کی صورت میں، دستاویز کی صورت میں لکھ لیا جائے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے کا سارا قانون بھی اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ کس نے لکھنا ہے، اور اگر وہ لکھنے والا نہ لکھ سکے تو وہ لکھوائے دوسرے سے، تو یہ سارا طریقہ اللہ پاک نے سمجھا دیا ہے، یہ غور کرنے کی ساری باتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبٌ ایک لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، یعنی جو لکھنے والا ہے تمہارے درمیان، جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، ولا یأبہ، اور نہ انکار کرے، کاتبٌ لکھنے والا، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتبہ کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کما جیسے علمہ اس کو سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا ہے اس طرح لکھنے سے وہ انکار نہ کرے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس وہ لکھ دے، یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے۔ جو وثیقہ نویس ہے، دستاویز لکھنے والا ہے، وہ پوری دیانت کے ساتھ لکھنے کا حق ادا کرے، شرع کے اعتبار سے اور ملکی دستور کے اعتبار سے۔ وَلْيُمْلِلْ، اور لکھوائے، الذی وہ شخص، اور مضمون وہ شخص لکھوائے، علیہ الحق جس پر حق ہے، یعنی جس کے ذمہ قرض ہے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہے، وہ اس کو لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ لکھتے ہوئے ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس زر قرض میں سے، لا یبخس کمی نہ کرے، منہ اس میں سے، یعنی جو قرض کا مال ہے، قرض کی جو رقم ہے اس میں سے کمی نہ کرے، شیئن کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، فَإِنْ بس اگر کانا ہے، الَّذِي وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے، جس کے ذمہ قرض ہے، اگر وہ شخص سفیہن کم عقل ہے، وہ ناسمجھ ہے، او ضعیفہ یا ناتواں ہے، کم عقل ہے، ناسمجھ ہے یا ناتواں ہے، تو او لا یستطیع، او یا لا یستطیع وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یمل ہوا کہ وہ خود لکھوائے، یعنی جس کے ذمہ قرض ہے، وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے، ناسمجھ یا ناتواں ہے، یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی، فَلْيُمْلِلْ تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا کارندہ، یعنی اس کا جو وارث ہے، ولی ہے، وہ لکھوائے، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس کا جو کارندہ ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے وہ دستاویز۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ مقرر کر لیا کرو، گواہ بناؤ،
شہیدینی 2 گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے، یعنی جو تمہارے مرد ہیں ان میں سے 2 گواہ مقرر کرو جب لکھنے لگو۔ فَإِن پس اگر لم یکونا نہ ہو سکے رجلینی 2 مرد، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہو، فَرَجُلٌ تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں۔ یہاں سے میں پتہ چلا کہ 1 مرد کی گواہی ایک طرف اور 2 عورتوں کی گواہی ایک طرف، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ تو 1 مرد اور 2 عورتیں مقرر کرو، ممن ان میں سے ترضونا تم پسند کرو جن کو من الشہداء گواہی دینے والوں میں سے، گواہی دینے والوں میں سے جن کو تم پسند کرو، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو جن کو، پسند کرنے سے مراد یہ کہ ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہو۔ تو اور 2 عورتیں کس لیے مقرر کرنی ہے کہ فَتُذَكِّرَ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، ان کے تضل بھول جائے، احداہما ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے، فَتُذَكِّرَ تو یاد کروا دے اس کو، احداہما الأخرى ان دونوں میں سے دوسری، ان دونوں میں سے اگر ایک بھول جائے، کیونکہ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عورت جو ہے وہ بھلکڑ ہوتی ہے، بھول سکتی ہے، اس لیے 2 عورتوں کو مقرر کیا گیا کہ اگر ایک بھول بھی گئی تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور انکار نہ کریں گواہی دینے والے، اور گواہوں کو لا یأبا نہ انکار کریں شہداء گواہ، اذا ما دعوا جب بھی ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کریں۔ یہ سارے معاملات قرض کے لین دین کے وقت ان سب کا خیال رکھنا ہے قرآن کے حکم کے مطابق، اور یہ حسن اخلاق میں حسن اخلاق کا ایک پہلو ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَلَا تَسْأَمُوا اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ لا تسأموا تم اکتایا نہ کرو، ان تکتبوہ کہ تم لکھو اس معاملے کو، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجل ہی اس کی مدت تک، یعنی قرض چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو لکھنے سے اکتانا نہیں ہے۔ چھوٹا ہو تو یہ نہیں سوچنا کہ چھوٹا سا تو ہے کوئی بات نہیں ویسے یاد رکھ لیں گے، اور بڑا ہو تو یہ سوچ کر کہ اتنا لمبا کام کون کرے اور یہ سارا، تو اس طرح سے نہ چھوٹے قرض کو لکھنے سے اکتانا ہے نہ بڑے کو، بلکہ ہر صورت اپنا دستاویز اس کی لکھ کے رکھنی ہے اپنے پاس۔ ذالکم اقسط عند اللہ یہ بہت انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے یہ بات۔ اللہ ترتابو کہ تم بھول نہ جاؤ، وَأَدْنَا اور زیادہ مضبوط ہے، اللہ ترتابو کہ تم گواہی کو بھول نہ جاؤ، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً سوائے اس کے کہ تجارت حاضرہ ہو، یعنی یہ بات جو ہے زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر ہے کہ یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لا ترتابو تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو، الا سوائے اس کے ان تکون کہ ہو تجارتاً ایسی تجارت حاضرتاً دست بدست، یعنی اسی وقت پیسے دیے مال لے لیا، یا مال دیا پیسے لے لیے، تو یہ اس کو تجارت حاضرہ کہتے ہیں۔ تدیرونہا بینکم جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، جیسے دکاندار ہے مال دے دیا پیسے لے لیے، اس نے پیسے دے دیے مال لے لیا، تو ایسی تجارت جو تجارت حاضرہ ہے اور تم اس کو کرتے رہتے ہو،
فلیس علیکم جناح، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو، پھر اس کو لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو، یعنی آپس میں بھی جب خرید و فروخت کرو تو وہاں بھی حسن اخلاق یہ ہے کہ وہاں پر گواہ ضرور مقرر کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، لکھنے والے کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، کہ کوئی فریق بعد میں لکھنے والے کو ہائی جیک کر لے کہ اس میں کمی کرو یا زیادتی کرو، اور گواہ کو کرے بلیک میل کہ تم کمی کرو یا زیادتی کرو، تو یہ حرام ہے، حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ تو یہ کاتب اور شہید کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہاری نافرمانی ہوگی تمہاری طرف سے، تم فاسق کہلاؤ گے، تم فاسق بن جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے ان باتوں کی، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سب سے بڑھ کر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے معاملات کو درست رکھو، اور یہ حسن اخلاق کا سب سے اہم پہلو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس ٹاپک کے تحت یہ ایک طویل آیت کہ لین دین کے وقت یا قرض کے وقت یا امانت رکھتے وقت دستاویزات لکھنا جو ہے یہ معاملات کی درستگی کا سبب ہے، اور یہ حسن اخلاق کا بہت اہم پہلو ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے حفظ الامانت سنت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، امانت کی پاسداری انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی امانت داری، امین ہونا، یہ بھی حسن اخلاق کا بہت اہم پہلو ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے حوالہ جات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 68، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یہ سورۃ الاعراف کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ابلغکم، میں پہنچا رہا ہوں تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا، اور میں لکم تمہارے لیے، ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار، اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ یعنی میرے پاس اللہ کی طرف سے جو پیغام کی ڈیوٹی آئی ہے، اپنی قوم تک پیغام رسانے کی ڈیوٹی آئی ہے، اپنی قوم کو ہدایت دینے کی ڈیوٹی آئی ہے، یہ امانت ہے میرے پاس، اور میں اس کا امین ہوں، اور میری خوبی ہے کہ میں امانت دار ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت ٹھہری، امانت داری اور امانت کی پاسداری، یہ انبیاء کرام کی سنت ٹھہری۔ اور اسی طرح دوسرا حوالہ سورہ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 54 تا 55، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ
کہ بادشاہ نے کہا جب آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا تھا تو پھر جیل میں کئی سال گزارے، پھر خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جن قیدیوں کو خواب کی تعبیریں بتائی تھی وہ پوری ہوئی، تو جو رہا ہو گیا تھا اس کو بادشاہ کے دربار میں نوکری ملی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں بادشاہ کے دربار میں خاص ملازمت ہوگی، ملے گی، تو بادشاہ کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا، لیکن وہ کافی عرصہ تک اس کو شیطان نے بھلائے رکھا۔ تو جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے خواب کی تعبیر دوسروں سے چاہی تو پھر اس کو یاد آیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اس سلسلہ میں جیل سے نکالا گیا اور بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ تو پھر بادشاہ نے جب آپ کو دیکھا، آپ کی ذہانت کو دیکھا، اور وہ تو کافی عرصہ پہلے ہی بادشاہ کے پاس تھے تو پہلے سے ہی جانتا تھا، تو بادشاہ نے کہا، قال الملک، بادشاہ نے کہا، ائتونی بہی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، انہیں میں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں، استخلصہ، ان کو چن لوں، مشیر خاص کر لوں، لنفسی، اپنے لیے۔ فلما کلمہ، سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی، کلمہ آپ سے کلام کیا، بالمشافہ گفتگو کی، قال، تو اور وہ بہت نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا، انک الیوم لدینا مکین امین، انک بے شک تو الیوم آج سے، لدینا ہمارے پاس، مکین امین مقتدر اور معتمد ہیں، آپ ہمارے ہاں آج سے مقتدر اور معتمد ہیں، یعنی آپ پر اعتماد ہوگا، آپ امین بنا دیے جائیں گے اور آپ کو اختیار بھی ہوگا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی، کہ اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو کیا کر کہ اجعلنی، مجھے مقرر کر دے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، سرزمین مصر کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دے، کہ میں ماہر معاشیات ہوں، تو مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا اور اقتصادی امور کا خوب جاننے والا ہوں، یعنی ماہر معاشیات ہوں، ماہر اقتصادیات ہوں، تو مجھے خزانوں پر مقرر کر دے۔ انی حفیظ علیم، میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور علیم کا مطلب اقتصادیات کا خوب ماہر ہوں۔ حوالہ نمبر 3، سورۃ الشعراء، سورت نمبر 26، آیت نمبر 107۔ انی لکم رسول امین، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، اپنی قوم سے کہا۔ تو امانت داری جو ہے یہ نبیوں کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، اور حسن اخلاق کا بہت اہم پہلو ہے۔ انی لکم رسول امین، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 143۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر سورۃ الشعراء، آیت نمبر 162۔ انی لکم رسول امین، لوط علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر سورۃ الشعراء، آیت نمبر 178۔ انی لکم رسول امین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر سورۃ الدخان، سورت نمبر 44، آیت نمبر 18۔ ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان ادو کہ تم لوٹا دو میری طرف، میرے حوالے کر دو، ادو الیہ میرے حوالے کر دو، عباد اللہ بندگان خدا یعنی بنی اسرائیل کو، عباد اللہ کی بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری قیادت اور رہبری کے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ سورۃ الدخان۔ اور سورۃ التکویر میں سورۃ نمبر 81 آیت نمبر 21 مطاع ثم امین، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مطاع یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی تمام جہانوں پر اطاعت فرض ہے کہ وہ حضور کی اطاعت کرے، کیونکہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے حضور کی اطاعت فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ مطاع کا مطلب ثم امین، پھر آپ وحی اور پھر آپ امانت دار ہیں، ثم امین پھر آپ امانت دار ہیں کس چیز کے؟ وحی اور زمین و آسمان کے سب الوہی رازوں کے حامل ہیں، یعنی امانت دار ہیں یعنی وحی کے امین ہیں اور زمین اور آسمانوں کے سب الوہی راز جو ہیں ان کے حامل ہیں، ان کے امین ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ تو یہ حسن اخلاق کے پہلو ہم نے آج دو اسٹڈی کیے ہیں، ایک امانت کی دستاویز بنا لینا بہتر ہے، یعنی یہ معاملات کی درستی کے بارے میں، اور پھر امانت کی پاسداری انبیاء کرام کی سنت ہے، تو یہ بھی حسن اخلاق ہے جو انبیاء کرام سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بھی ہم پڑھیں۔ تو حسن اخلاق دیکھیں اتنا وسیع ایک ٹاپک ہے کہ اس کے زیر میں کیا کیا پہلو آتے ہیں، ہمیں ہر پہلو یاد رہنا چاہیے اپنی زندگی میں، اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ اس سے اگلا آ رہا ہے فضل الایفاء بالعہد، یعنی ایفاء عہد کی فضیلت، تو یہ انشاءاللہ الکریم ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔